बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। ये उन दिनों की बात है जब मैं महकमा आसार कदीमा में मुलाजमत करता था। मुलाजमत चूँकि दूसरे शहर इस्लामाबाद में थी और मेरा घर मीलों दूर शहर लाहौर के एक नवाही इलाके में था। वालिदैन की अकलौती औलाद होने की वजह से उन्होंने मेरी दूरी को बर्दाश्त करना मुनासिब न समझा और यही कहा कि या तो ये मुलाजमत छोड़ दो या फिर घर वालों को भी अपने साथ ले जाओ। मेरे लिए ये दोनों बातें ही मुमकिन नहीं थी। घर में मेरी माँ, जो मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहती थी, और मेरे वालिद मेरा सहारा, मुझे हर कदम पर आगे बढ़ने का मौका देने वाले भी मेरी जुदाई को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे। उनकी तशफ़ी और तसल्ली के लिए मैंने मुलाजमत मिलते ही शादी कर ली ताकि उनका दिल लगा रहे। शादी के ठीक 2 हफ्ते के बाद मेरी छुट्टी ख़त्म हो गई और मैं मुलाजमत ही के लिए सफ़र इख्तियार करने लगा। कुछ घंटों की मुसाफत के बाद मैं अपनी मंजिल पर पहुंच चुका था। जिस जगह पर मेरी मुलाजमत थी उसके बारे में अजीब व गरीब इंकशाफात किए गए थे कि ये जगह पहले कोई कब्रिस्तान थी और कब्रों की बेहुरमती करते हुए यहाँ तवील खुदाई और मुशक्क़त के बाद ये आसार कदीमा का दफ्तर बनने में कामयाबी मिली थी। जिस बंदे की जगह पे मुझे मुलाजमत मिली थी उसके बारे में भी बड़ी पुरस्रार बातें मशहूर थी। मसलन ये कि उसकी मौत तबई नहीं थी, बल्कि उसे मौत के घाट उतारा गया था, और ये कि लाश को जब नहलाने कफनाने के बाद दफनाने की बारी आई तो वो रूए ज़मीन से गायब ही हो चुकी थी। बहुत तलाश किया गया लेकिन लाश ना मिली। खैर, कुछ दिनों के बाद ये किस्सा पुराना हो गया और लोगों को बात करने के लिए नया उन्वान मिल गया। लेकिन हैरत के झटके तो तब लगे जब उस बंदे के घर वाले कुछ दिनों के बाद कब्रिस्तान के पास से गुजरे तो वहाँ न सिर्फ उनके बेटे की कब्र बनी हुई थी ठीक उसी जगह पे जहाँ उसे दफन किया गया था, बल्कि उसकी कब्र पे उसके नाम की तख्ती भी लगी हुई थी। ये मामला देख के लड़के के बाप को बहुत ज़्यादा हैरत हुई। जब उसने ये सारी बात घर जाकर बताई तो सिवाय उस लड़के की माँ के किसी ने भी इसकी बात पे यकीन न किया। खैर, वक्त गुजरता गया। मैं ऐसी बातों पे ज़रा कम ही ध्यान रखता हूँ कि इंसान मर जाए और फिर गायब हो जाए। मेरा दिल ऐसी बातों को मानने को कभी भी तैयार नहीं होता था। मैंने मुलाजमत पे जाके बहुत दिल लगा के काम करना शुरू कर दिया। मेरे अफसर मेरे काम से बड़े खुश थे। हमारा काम यहाँ पे उन तमाम नवादरात को मुकम्मल फहरिस्त तैयार करना होती जिनको हमारे इंजीनियर्स बड़ी मुशक्क़तों के बाद महीनों की मेहनत से निकाल कर इस दफ्तर में लाते थे। फिर इनको साफ और शफाफ करके इन पे नाम के टैग लगाकर इनको आगे म्यूज़ियम या फिर लोक वर्षा में भेजा जाता था। मैं जब से इस जगह पर मुलाजमत कर रहा था मैंने महसूस किया कि लोग यहाँ एक दूसरे से बहुत खींचे खींचे रहते हैं। काम भी बस बराए नाम ही करते हैं, जैसे इन पे कोई खौफ की कैफियत तारी है। मैंने बहुत दफ़ा जानने की कोशिश भी की लेकिन बेसूर। काफ़ी दिनों के बाद कुछ ही लोगों से मैं दोस्ती करने में कामयाब हो सका था। अल्लाह बख्श इस दफ्तर का पुराना मुलाजिम था और उसके ज़िम्मे बस साहब ने दफ्तर के बाहर बैठना लगाया था। एक दिन वो इंतहाई परेशानी के आलम में भागता हुआ दफ्तर में आया और आते ही कहने लगा, साहब साहब वो साहब। बौखलाहट के मारे उसके मुंह से कोई बात तक नहीं निकल रही थी। वो सीधा बड़े साहब के कमरे में पहुंचा और बेसुध सा होकर गिर पड़ा। उसे जल्दी से पानी पिलाया गया
جب کچھ سانس بحال ہوا تو کہنے لگا، صاحب جی، جب کل رات میں یہاں دفتر میں ہی تھا تو باہر کا موسم بڑا ہی خطرناک ہو گیا، طوفانی ہوائیں چلنے لگیں اور ایک دم کیا ہو گیا کہ کالا سیاہ اندھیرا، نہ ایسا کبھی سنا نہ دیکھا۔ پھر ایک دم روشنی ہو گئی اور ایک پری، انتہائی خوبصورت پری، یہاں دفتر کے صحن میں گھوم پھر رہی تھی۔ پھر جب دیر کے بعد پری غائب ہو گئی تو ایک دم اندھیرا ہو گیا۔ اس کی باتیں سن کر میرے کہکہے بلند ہونا شروع ہو گئے۔ اب اللہ بخش کو بھی اس عمر میں پریاں ملنے لگی تھیں۔ میری ہنسی شاید اسے ناگوار گزری تھی۔ وہ بولا، کچھ بھی نہیں، بس بے بسی سے میری طرف دیکھتا رہا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد بڑے صاحب نے مجھے بلاوا بھیجا۔ ان کا موڈ سخت خراب ہو چکا تھا کہ میں نے ایک بوڑھے ملازم کا مذاق اڑایا ہے۔ وہ کہنے لگے، یاسر، یہاں پریاں ہیں یا نہیں، لیکن آپ کو اس انداز میں اللہ بخش کا مذاق اڑانے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ میں یہ سن کر واقعی شرمندہ ہوا اور بڑے صاحب اور اللہ بخش دونوں سے معافی مانگ لی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور آثار قدیمہ کی پراسراریت بھی، لیکن میں نے اس بارے میں نہ تو کوئی بات کی، نہ ہی مجھے کوئی دلچسپی تھی۔ ابھی کام کرتے 3 ماہ ہی ہوئے تھے کہ میری ٹرانسفر کے آرڈر آ گئے، اور خوش بختی یہ کہ اب ملازمت بھی اپنے شہر ہی کرنی تھی۔ سب سے بڑھ کر دفتر سے ملحق ایک کوارٹر بھی مجھے عنایت کر دیا گیا تھا۔ میری خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ میں یہ خوشخبری جلد از جلد اپنی بیوی اور والدین کو سنانا چاہتا تھا۔ یہاں کے سارے معاملات طے کرنے کے بعد میں نے ہفتے کو ہی جانے کا فیصلہ کر لیا۔ گھر پہنچتے ہی رات میں ساری پیکنگ کروائی۔ دراصل اتوار کو کوارٹر میں شفٹ ہونا چاہتا تھا تاکہ جلد از جلد پھر اپنی ملازمت پر جا سکوں۔ ہم نے گھر کا ضروری سامان لیا، باقی کو فروخت کرنے کا سوچا اور ایک طرف لگا دیا، کیونکہ کوارٹر میں اتنی جگہ کہاں ہونی تھی۔ ہم لوگوں نے شام تک سارا سامان کوارٹر میں شفٹ کر کے رات میں ساری سیٹنگ مکمل کر لی تھی۔ سب کچھ بہترین ہو گیا تھا۔ میں اپنے گھر والوں کے بالکل پاس تھا، وہ بھی میری ٹرانسفر سے بہت خوش تھے۔ سوموار سے میں نے نئے دفتر میں نئے لوگوں سے ملنا تھا۔ یہاں کا ماحول اسلام آباد والے دفتر سے یہ اکثر مختلف تھا۔ یہاں لوگ بہت حشاش بشاش، گھلنے ملنے والے، محبت کرنے والے تھے۔ میں یہاں آ کے بہت جلد ان میں گھل مل گیا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ اللہ نے مجھے اپنی نعمت سے نوازا۔ بہترین ملازمت، گھر، والدین اور بہترین زندگی کی ساتھی، سب کچھ تو تھا میرے پاس، کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی۔ ہم اکثر شام کے وقت سب گھر والے کوارٹر کی کھلی چھت پر بیٹھ کر چائے پیتے، گپ شپ کرتے اور دن بھر کی اپنی اپنی مصروفیات سے آگاہ کرتے۔ زندگی میں کوئی بھی کمی نہیں تھی۔ ایک رات میری بیوی نے دن بھر بہت کام کیا اور لیٹتے ہی سو گئی۔ مجھے رات گئے تک کتابیں پڑھنے کی عادت تھی۔ رات 12 بجے کے بعد جب میں تھک گیا تو سونے کے لیے لیٹ گیا۔ سوتے ہی آنکھ لگ گئی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میں نے سنا میری بیوی بہت خوبصورت انداز میں میرا نام پکار رہی ہے۔ پہلے تو میں وہم سمجھا، لیکن جب 5 سے 6 دفعہ ایسا ہوا تو میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ تکیے کے نیچے رکھے موبائل کو دیکھا۔ وقت رات کے 1:15 ہو رہے تھے۔ میری بیوی ابھی تک میرا نام لے رہی تھی۔ میری جب اپنی بیوی پر نظر پڑی تو میں حیرت کے مارے اچھل پڑا، کیونکہ نہ تو وہ بستر پر تھی، نہ ہمارے کمرے میں، بلکہ وہ ہمارے کمرے کی دائیں دیوار میں لگی کھڑکی، جو کہ دفتر کے بالکل سامنے والی طرف کھلتی تھی، وہ اس کھڑکی کے دوسری طرف کھڑی مسلسل مسکرا رہی تھی۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ یہ وہاں اس وقت کھڑی
کیا کر رہی ہے؟ فوراً سے اٹھا اور کمرے کا دروازہ کھول کر تیزی سے بیوی کی جانب لپکا۔ سعدیہ، تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے تیزی سے پوچھا، لیکن وہ کچھ بھی نہ بولی، بس مسکراتی رہی۔ میرے دوبارہ پوچھنے پر کہنے لگی، یاسر دیکھے نا، موسم کس قدر خوبصورت ہو رہا ہے، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اسی لیے میں یہاں باہر آ گئی تاکہ کچھ تازہ ہوا بھی لے سکوں۔ پورا دن گھر میں بند رہ کر میں شدید تھک جاتی ہوں۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہوا، یہ میری بیوی ہے جس کو میں کہتا رہتا ہوں کہ کچھ دیر گھوم پھر کے آتے ہیں، کہیں باہر سے کھانا کھاتے ہیں، لیکن تمہیں تو گھر کے کاموں سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ سعدیہ بس مسکراتی رہی اور کچھ نہ بولی۔ آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ ہم لوگ کچھ دیر تک وہیں گھومتے پھرتے رہے اور پھر سعدیہ کہنے لگی کہ اسے سردی لگ رہی ہے، اسی لیے اب کمرے میں جانا چاہیے۔ اس وقت سحری کے 3:46 ہو رہے تھے۔ سعدیہ کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر کے سو گئی۔ میں بھی بیٹھ کے دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گیا، کیونکہ صبح 8 بجے دفتر جانا تھا۔ رب پاک کا جتنا بھی شکر ادا کرتا کم تھا کہ اس نے ہر نعمت سے نوازا ہے، کوئی کمی بھی تو نہیں تھی۔ زندگی میں سوچتے سوچتے کب آنکھ لگی پتہ ہی نہ چلا۔ صبح ناشتے پہ سعدیہ نے جگایا۔ انہوں نے سکندر کو کچھ کھلانے میں مصروف تھی۔ میں نے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے ہی پوچھا، تم رات کمرے میں آتے ہی سو گئی تھی؟ سعدیہ نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگی، میں کہاں گئی تھی؟ کیا مطلب کہاں گئی تھی؟ تم اور میں رات بہت دیر تک کمرے سے باہر ٹہلتے رہے تھے۔ تم کہہ رہی تھی کہ کمرے میں دل گھبرا رہا ہے۔ پھر ہم دونوں کافی دیر تک اسی لان میں بنی بینچ پر بیٹھے ماضی کی حسین باتوں کو دہراتے رہے تھے۔ تقریباً 4 بجے ہم دوبارہ کمرے میں آئے تھے۔ میں نے ٹوسٹ پر جیم لگاتے ہوئے کہا، نہیں یاسر، میں تو امی کے کمرے میں تھی ساری رات۔ ان کی طبیعت کچھ خراب تھی تو میں پوری رات آپ کے سونے کے بعد انہی کے کمرے میں رہی تھی۔ ابھی بھی انہی کے کمرے سے آئی ہوں۔ مجھے لگا کہ شاید سعدیہ کو بھولنے کی عادت ہے اور وہ اکثر و بیشتر باتیں بھول جایا کرتی ہے۔ ابھی بھی میرے ذہن میں وہی سب آیا، کیونکہ سارا دھیان امی کی طبیعت کی طرف چلا گیا تھا۔ امی کی خیریت دریافت کرنے کے لیے میں ان کے کمرے میں چلا گیا، جہاں وہ سعدیہ کی تعریفوں سے زمین آسمان کے قلابے ملا رہی تھی کہ کس طرح سے رات بھر اس نے جاگ کر ان کی خدمت کر کے اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ میں خاموشی سے بیوی کی تعریفیں سنتا رہا۔ امی سے اجازت لے کر دفتر کی جانب روانہ ہو گیا۔ جب باہر گیٹ تک آیا تو سعدیہ وہاں پہلے ہی موجود تھی۔ مجھے دیکھ کر مسکرائی اور میں بھی الوداع کہہ کر گھر سے نکل آیا۔ پورا دن دفتر میں انتہائی مصروف گزرا، سر کھجانے کی بھی فرصت نہ تھی۔ رات والا واقعہ میرے ذہن سے مکمل طور پر نکل چکا تھا اور میں نے یہ سوچ کر خود کو مطمئن کر لیا کہ سعدیہ باتیں اور واقعات بھول جاتی ہے۔ ابھی بھی ویسا ہی ہو رہا ہے، لیکن امی تو کہہ رہی تھی کہ وہ پوری رات ان کے ساتھ رہی، تو پھر وہ 5 بجے دفتر سے چھٹی ہوتی تھی، گھر پہنچتے پہنچتے 6 بج جاتے تھے۔ ابھی میں اپنا بیگ اٹھا ہی رہا تھا کہ ملازم نے آ کے بتایا کہ آپ کو بڑے صاحب بلا رہے ہیں۔ میں سر کے آفس میں گیا، جہاں وہ کسی فائل میں سر کھجائے بیٹھے تھے۔ میں دیکھتے ہی کہنے لگا، یاسر، کل موجودڑوں کے کھنڈرات سے کچھ آثار قدیمہ کی یادیں یہاں لائی جا رہی ہیں۔ کل کام زیادہ ہوگا، اسی لیے سب کو اوور ٹائم لگانا پڑے گا۔ میں نے کام کی تفصیل جانی، وہ کاغذات بیگ میں رکھے اور گھر کی جانب چل پڑا۔ پارکنگ میں سے گاڑی نکالی اور بیک کرنے لگا۔ آج ہجوم بھی پہلے سے کچھ زیادہ ہی تھا۔ ابھی آدھے راستے کو عبور کیا جب بیک مرر سے مجھے سعدیہ کی جھلک نظر آئی۔ سوچا گھر ہی جا رہے ہیں تو اسے بھی ساتھ لیے جاتا ہوں، لیکن یہ یہاں اس وقت کیا کر رہی ہے؟ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک تنگ سی گلی میں چلی گئی، جہاں میرے لیے گاڑی لے کر جانا ممکن نہیں تھا۔ سوچا یہیں کچھ دیر اس کا انتظار کر لیتا ہوں۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزر گیا، سعدیہ واپس نہ آئی
تو مجبوراً مجھے گاڑی سے اتر کر پیدل ہی اس گلی میں جانا پڑا۔ گلیاں اندر سے انتہائی تنگ اور اندھیری تھی۔ میں حیران تھا کہ سعدیہ ان اندھیری سی گلیوں میں سے گزر کے کیسے اور کہاں گئی، لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن اور پریشان بات یہ تھی کہ سعدیہ کو ان گلیوں میں کیا کام پڑ گیا کہ وہ میرے بنا ہی یہاں آ گئی۔ بہت دیر تک یہاں وہاں گھومنے پھرنے اور ادھر ادھر دیکھنے کے بعد مجھے کہیں بھی وہ نظر نہ آئی۔ پریشان ہونے کی بات بھی تھی۔ میں جتنا آگے تک جا سکتا تھا میں چلا، لیکن بے سود اب میں کیا کروں؟ پھر یہ سوچتے ہوئے کہ شاید وہ گھر چلی گئی ہوگی، میں نے واپسی کی راہ لی اور گاڑی میں جا بیٹھا، لیکن پریشانی کی حالت میں گاڑی ڈرائیو کرنا مشکل تھا۔ کل رات والا واقعہ اور پھر آج بھی کچھ ایسی ہی صورتحال۔ میں کافی پریشان تھا۔ میں آدھے گھنٹے میں گھر پہنچ گیا۔ جاتے ہی سعدیہ کو دیکھا، وہ حسب معمول کچن میں مصروف تھی۔ مجھے دیکھتے ہی مسکراتے ہوئے سلام کیا، جیسا کہ اس کی عادت تھی۔ وہ جلدی سے پانی لے کر آئی اور میرے ہاتھ سے بیگ لے لیا۔ میں کچھ بھی بولنے سے قاصر تھا۔ آج آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ بڑے مصروف سے انداز میں مجھ سے پوچھنے لگی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، بمشکل میں یہی بول سکا۔ ٹھیک ہے، آپ آ جائیں اور کھانا کھا لیں۔ تم آج کہاں گئی تھی؟ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے پوچھ ہی لیا۔ میں تو گھر ہی تھی، آج پورا دن کہیں بھی نہیں گئی، اس نے میری پلیٹ میں چاول ڈالتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب تم کہیں نہیں گئی؟ ابھی کچھ دیر پہلے تو میں نے تمہیں اندرون شہر کی ان تنگ و تاریک گلیوں میں دیکھا تھا اور تم کہتی ہو کہ میں کہیں نہیں گئی۔ تم نے رات بھی مجھ سے جھوٹ بولا کہ تم پورا دن امی کے کمرے میں رہی، جبکہ تم پورا دن باہر میرے ساتھ رہی۔ اب بھی تم جھوٹ پر جھوٹ بول رہی ہو۔ میں نہ چاہتے بھی شدید تلخ ہو گیا کہ میری بیوی کو جھوٹ کی عادت کیسے پڑ گئی۔ وہ شدید تذبذب کا شکار تھی اور ٹپ ٹپ رونے لگی۔ ہماری ازدواجی زندگی میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا جیسا کہ اب ہو رہا تھا۔ سعدیہ اور میری اونچی آوازوں کو سنتے ہوئے امی اور ابو باہر آ گئے اور حیران ہو کر ہم دونوں کو دیکھنے لگے، لیکن خاموش رہے۔ امی نے کہا، کھانا کھا کے تم دونوں میرے کمرے میں آؤ۔ سعدیہ برتن سمیٹنے لگی اور رو رو کے اس کی آنکھیں بھی سوج چکی تھی۔ میں کھانے کے بعد کمرے میں گیا اور امی ابو کو ساری بات بتائی، لیکن انہوں نے کہا کہ سعدیہ پورا دن گھر میں ہی رہی ہے، کہیں نہیں گئی۔ لیکن میں آنکھوں دیکھا کیسے جھٹلا سکتا تھا؟ میں ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ میرے والدین بھی مجھ سے جھوٹ بولیں گے۔ خیر، امی نے کہا کہ تم نے کسی اور کو دیکھا ہوگا، اب بات ختم کرو اور اسے اب اور کچھ مت کہنا۔ میں بے حد پریشان تھا، لیکن کیا کرتا؟ کس پر یقین کرتا؟ مسئلے کا کوئی حل تو نکالنا ہی تھا نا۔ میں نے سعدیہ سے بہت محبت سے بھی پوچھنے کی کوشش کی، لیکن وہ ایک ہی جواب پر بضد تھی کہ میں کہیں نہیں گئی، میں گھر میں ہی تھی۔ میں چپ کر گیا، نہ بحث کا کوئی فائدہ تھا نہ تکرار کا، لیکن میرے دل میں دراڑ آ چکی تھی۔ اعتبار کی مالا ٹوٹ گئی جو شاید ہی اب کبھی جڑتی۔ زندگی ایک عام سی ڈگر پر چل رہی تھی، وہی دفتر وہی گھر۔ سعدیہ بالکل ویسی ہی تھی، گھر سے شدید محبت کرنے والی، سب کا خیال رکھنے والی، لیکن میں وہ نہیں رہا تھا۔ یہی سوچ مجھے دن رات کھائے جا رہی تھی کہ سعدیہ کہیں اور جاتی ہے، کیا کرتی ہے۔ دفتر میں مصروفیات بھی بڑھ گئی تھیں۔ ہڑپا کی موجودہ کھدائی کے دوران وہاں کی تہذیب کے بے شمار آثار نمودار ہو رہے تھے۔ ایک دن ایک انتہائی خوبصورت مجسمہ دفتر میں لایا گیا جو اپنے دور میں شاید کوئی دوشیزہ تھی، نہایت حسین و جمیل۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری مجھ پر تھی کہ یہ نہایت قیمتی ہے، اس کی حفاظت جان سے بڑھ کر کرنی ہے۔ اس کی صفائی ستھرائی کروانے کے بعد اسے کچھ دن کے لیے میرے دفتر میں نصب کر دیا گیا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا کہ مجھے اچانک اسلام آباد جانا پڑ گیا۔ وہاں سندھ تہذیب کے بارے میں ایک سیمینار تھا جس میں شرکت بہت ضروری تھی۔ میں 3 دن کے لیے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گیا۔ ورکشاپ کا پہلا دن تھا۔ ساری ورکشاپ اور اہم نکات اسی مورتی کے بارے میں تھے جس کو میرے دفتر میں نصب کیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے سندھ تہذیب
اپنی ثقافت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ دنیا میں اپنی مثال آپ تھی، اور یہ جو مورتی ہم نے لاہور میں بھجوائی ہے، اس کی قیمت $1.5 ہے، جس کی قیمت شاید اتنے سارے پیسے آپ نے ایک ساتھ کبھی نہ دیکھے ہوں گے۔ کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اس کی حفاظت جان سے بڑھ کر کرنی ہے۔ ورک شاپ کا تیسرا دن بھی سکون سے گزر گیا اور میں لاہور واپس آ گیا۔ دن گزرتے گئے، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ ایک دن میں گھر میں ہی تھا، کچھ بخار محسوس ہو رہا تھا۔ سوچا چھٹی کر لوں، کچھ سکون کر لوں۔ سعدیہ میرا سر دبا رہی تھی کہ اچانک میرا بیٹا، جو اس وقت تک 2 سال کا ہو چکا تھا، رونے لگا۔ جیسے ہی سعدیہ اسے چپ کروانے کے لیے بھاگی، بیٹا چپ کر چکا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ مسلسل چھت کی طرف دیکھتے ہوئے اوں آ کرتا رہا۔ سعدیہ حیران ہوئی کہ احمد خود ہی چپ کیسے کر گیا، لیکن اس نے دل سے اس بات کو نکال دیا۔ اب تو یہ معمول بن گیا تھا، احمد روتا اور سعدیہ کے چپ کروانے سے پہلے ہی چپ کر جاتا۔ وہ خود بھی اس بات پر پریشان تھی، لیکن وہم سمجھتے ہوئے اس بات کو دل پر نہ لیتی تھی۔ سعدیہ نے احمد کے کچھ بڑا ہونے پر ملازمت کی بات کی، لیکن میں نے یہ کہہ کر اجازت نہ دی کہ تمہیں ملازمت کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اتنا کما لیتا ہوں کہ تمہارے اخراجات اٹھا سکوں۔ اگر تمہیں کوئی کمی ہے تو بتاؤ۔ میری اور سعدیہ کے حالات پہلے ہی کچھ اچھے نہیں چل رہے تھے، حتیٰ کہ وہ بہت دفعہ ماضی کے اس معاملے پر مجھ سے معافیہ مانگ چکی تھی، لیکن بات وہی تھی کہ دل میں بال برابر بھی بات آ جائے تو وہ دل پہلے جیسا نہیں رہتا، اور نہ ہی اس میں بسنے والے مکین وہ پہلے جیسی جگہ پا سکتے ہیں۔ میں نے اپنے اور سعدیہ کے درمیان ایسی خلیج حائل کر دی تھی کہ وہ اپنے دکھ مجھ سے شیئر نہیں کرتی تھی۔ ایک دن میں جلدی گھر واپس آ گیا۔ سعدیہ امی کے کمرے میں بیٹھی کوئی بات کر رہی تھی۔ احمد کے ذکر پر میرے پاؤں تھم گئے۔ سعدیہ کہہ رہی تھی، احمد خود ہی ہنستا رہتا، کبھی چھت کو گھورتا ہے، کبھی خود ہی باتیں کرتا رہتا ہے۔ اماں جی، میں بہت پریشان ہوں۔ کل جب میں اسے سلا رہی تھی، وہ تب بھی مسلسل ہنس رہا تھا، اور ہنستے ہنستے میری گود سے اتر کر بیڈ پر بیٹھ کے خود ہی کھیلنے لگا۔ اس کے بعد وہ میرے پکڑنے پر چیخ چیخ کر رونے لگا۔ جب تک میں نے اسے چھوڑ نہیں دیا، وہ روتا رہا۔ اماں جی، کوئی بات نہیں ہے کیا؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس پر کوئی دم کروائیں، شاید ٹھیک ہو جائے۔ رات کے وقت بھی یہی بات ڈسکس ہوتی رہی۔ مجھے اپنے بیٹے کی بہت فکر تھی، لیکن اتنے چھوٹے بچے کو کیا سمجھ کر ایسے کیوں کرنا یا کیسے کرنا۔ رات کے وقت احمد کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی، ہم پریشان ہو گئے، فوراً اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے، دوائی وغیرہ لے کے واپس آ گئے۔ راستے میں سعدیہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ احمد تنگ کر رہا تھا۔ اس نے گاڑی رکوائی اور پچھلی سیٹ پر جا بیٹھی۔ کچھ ہی دیر ڈرائیونگ کی ہوگی کہ مجھے لگا سعدیہ میرے ساتھ فرنٹ پر بیٹھی ہے، لیکن وہ تو میرے سامنے ابھی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ لیکن اگلے ہی لمحے وہ وہاں نہیں تھی۔ میں اس قدر بوکھلا گیا کہ گاڑی کے اچانک بریک لگانے پر سعدیہ ایک جھٹکے سے آگے کو ہو گئی۔ میں شدید پریشان تھا کہ یہ ماجرا کیا ہے، لیکن سمجھنے سے قاصر تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ لیکن پہلے ہی سب کچھ ہو چکا تھا، اسی لیے اس معاملے پر چپ رہنا مناسب تھا۔ گھر جا کے میں نے اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہ کیا۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ بخش دفتر آیا۔ پچھلی باتوں میں یہ بات بھی آ گئی کہ اب وہاں دفتر میں سب بہترین ہے، سارے معاملات ٹھیک ہیں۔ میرے دل میں پہلے آیا کہ میں اپنے ساتھ پیش آنے والے تمام واقعات سناؤں، لیکن پھر کچھ سوچ کر چپ کر گیا کہ یہ تمام میرے وہمات ہیں، حقیقت سے بالکل دور۔ مطلب میں اپنی بیوی کی باتیں کسی سے بھی بانٹ نہیں سکتا تھا، یہ میری غیرت کے منافی تھا۔ وہ کچھ دیر میرے پاس بیٹھا، نئے صاحب کے قصے سناتا رہا۔ وہ کبھی کس طرح سے موڈ بدل کر بیٹھ جاتا، پل میں تولا، کبھی پل میں ماشا ہونا اس کی شخصیت کا خاصہ ہے۔ پھر میں نے اسے اس پراسرار قتل کے بارے میں پوچھا تو اس نے کچھ خاص جواب نہ دیا، بلکہ ٹال مٹول کر دی۔ پھر میں نے بھی زیادہ کریدنے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے وقت گزار دیا۔ اللہ بخش نے بتایا
کہ اسے یہاں کوئی کام ہے، چنانچہ وہ آج کی رات لاہور میں ہی ٹھہرے گا۔ اب اس کے پاس کوئی اور ٹھکانہ تو تھا نہیں۔ پھر میں نے ہی اچھے میزبان ہونے کے ناطے اسے اپنے گھر میں قیام کی دعوت دے دی، جو اس نے کچھ پس و پیش کے بعد قبول کر لی۔ دفتری کام ختم کرنے کے بعد ہم دونوں گھر کی طرف چل پڑے۔ میں نے سعدیہ کو پہلے ہی اطلاع کر دی تھی کہ ایک مہمان بھی آج کھانے میں شامل ہوں گے، چنانچہ اس نے اچھا خاصا اہتمام کر لیا۔ کھانے سے فراغت کے بعد اللہ بخش اور میں ایک ہی کمرے میں قیام کر رہے تھے۔ وہ اپنے گاؤں کی باتیں بتانے لگا، مختلف قصے اور کہانیاں، جس میں ایک پراسرار واقعے نے مجھے بری طرح چونکا دیا۔ اللہ بخش کہنے لگا کہ اس کے بچپن کا واقعہ ہے کہ اس کے گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ پڑھنے کے غرض سے شہر چلا گیا۔ وہاں جا کے اس نے کسی معصوم کو مستقبل کے حسین سپنے دکھائے۔ دونوں نے عہد و پیما کیے، لیکن خاندانی رسومات کے پیش نظر لڑکے کو خاندان میں والدین کی مرضی کے مطابق شادی کرنی پڑی۔ اس نے لڑکی کو کچھ بھی نہ بتایا اور خاموشی سے راہیں الگ کر لیں۔ جب لڑکی کو کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا تو اس نے خودکشی کر لی۔ بس پھر اس لڑکی کی تباہی کے دن شروع ہو گئے۔ آخر کار اس لڑکی کی روح کو قرار اس کے عاشق کی جان لے کر ہی آیا۔ کئی سال گزر گئے، لیکن اس لڑکی کی روح آج بھی میرے آبائی گاؤں میں بھٹکتی پھرتی ہے۔ اس لڑکے کا پورا خاندان ختم ہو گیا، لیکن لڑکی کو آج بھی چین نہیں مل رہا۔ بس اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ بڑا ہی مشکل ہوتا ہے ٹوٹے دلوں کو دوبارہ سے جوڑنا۔ کافی رات بیت چکی تھی۔ ہم دونوں نے سونے کی تیاری رات کے تیسرے پہر کی۔ اللہ بخش اٹھا اور تہجد کی تیاری کرنے لگا۔ میری آنکھ تو تب کھل چکی تھی جب میں نے کچھ کھسر پھسر کی آوازیں سنی۔ سامنے والا منظر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے دیکھا کہ سعدیہ اللہ بخش کی گردن پر چھری رکھ کر بیٹھی تھی اور اس کے ناخن انتہائی بڑے تھے، اور وہ عنقریب اللہ بخش کا خون بس پینے ہی والی تھی۔ یہ سب دیکھ کر مجھے شدید جھرجھری آ گئی۔ میں بھاگ کر اس طرف گیا اور اسے اس مشکل سے چھڑانے کی کوشش کی۔ میں نے چیخ کر کہا، سعدیہ یہ سب کیا کر رہی ہو؟ یہ میرے مہمان ہیں، ہٹو یہاں سے، کہیں پاگل تو نہیں ہو گئی؟ میرا یہ سب کہنے کی دیر تھی کہ سعدیہ کسی عفریت کی مانند مجھ پر جھپٹی اور اس کے ناخن میرے منہ کا حلیہ بگاڑ چکے تھے۔ ایسے لمحے میں ہی بری طرح پیچھے کو مڑا اور اگلے ہی لمحے سعدیہ وہاں نہیں تھی۔ میں نے جلدی سے اللہ بخش کو اٹھایا اور سارا ماجرا جاننے کی کوشش کی، لیکن وہ بس یہی کہتا رہا کہ مجھے یہاں سے جانا ہے۔ یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ کوئی پری یا چڑیل ہے جس کا سایہ آپ لوگوں کے گھر پر ہے۔ میں نے اسے ہر ممکن طریقے سے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ اسی وقت یہاں سے جانا چاہتا تھا۔ اللہ بخش کے جانے کے بعد میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا، کیونکہ سعدیہ سے بات کرنے کا نہ تو کوئی فائدہ تھا نہ ہی مقصد۔ اس نے ہمیشہ کی طرح مجھے جھٹلانا ہی تھا۔ میں بس ایک فیصلہ کر چکا تھا کہ صبح ہونے کا انتظار۔ صبح سعدیہ اپنی ازلی مسکراہٹ کے ساتھ ناشتہ بنانے میں مصروف تھی، اور آج وہ میری پسند کا ناشتہ بنا رہی تھی۔ ساتھ میں اس نے پوچھا کہ آپ کے مہمان ناشتے میں کیا لیں گے؟ میں اس کی یہ باتیں سن کر شاید ہی زندگی میں کبھی غصہ آیا ہوگا۔ میں نے اسے ناشتہ بناتے بناتے 2 جڑ کے تماچے مارے۔ وہ اس اچانک تھپڑوں سے اس قدر بوکھلا گئی کہ کچھ بول ہی نہ سکی۔ میں اسے بازو سے پکڑا اور اسے گھر سے نکالنے لگا۔ احمد یہ سب دیکھ کر زار و قطار رونے لگا کہ اس کی ماں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اتنے میں اماں ابا بھی جلدی سے باہر نکل آئے اور یہ سب دیکھ کر شدید پریشان ہو گئے۔ ابا جی نے آتے ہی مجھے تھپڑ جڑ دیے اور کہا کہ شرم کہاں اتار کر پھینکتی ہے، گھر کی عزت کو یوں باہر نکالنے پر تلے ہوئے ہو۔ میں نے ان سے کہا کہ میں تھک گیا ہوں اس مکار عورت کے روپ دیکھ دیکھ کر۔ یہ عورت نہیں، کوئی اور ہی مخلوق ہے جس کے کئی روپ ہیں، یہ مجھے جیتے جی مار ڈالے گی۔ پھر مختصر الفاظ میں ان کو رات مہمان کے ساتھ آنے والے قصے کو بیان کر دیا، اپنا حلیہ بھی سب کو دکھایا۔ وہ دونوں شدید پریشان ہو گئے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے سعدیہ سے پوچھنے کی کوشش کی، لیکن وہ ایک حرف نہ بولی اور احمد کو ساتھ دیا اور گھر سے نکلنے لگی۔ احمد تمہارے ساتھ نہیں جائے گا، نہ جانے میں اتنا ظالم کیسے ہو گیا تھا۔
اور بھی شاید مجھ سے زیادہ سنگ دل کہ اس نے کچھ بھی نہ کہا اور احمد کو وہیں چھوڑ کر گھر سے چلی گئی۔ میں سب کچھ سمجھنے سے قاصر تھا کہ میرے ہنستے بستے گھر کو کس کی نظر لگ گئی۔ اس دن میں نے دفتر سے چھٹی کی اور والدین کو اس کی ایک ایک حرکت بتائی۔ وہ دونوں بھی بے حد پریشان تھے، لیکن جب میں نے انہیں بتایا کہ یہ سب سچ ہے اور وہ اپنے بیٹے پر اعتبار کریں، آخرکار وہ ایک بیٹے کے ماں باپ تھے، بہو کو سچا کیسے سمجھ سکتے تھے؟ میری باتوں پہ یقین کرتے ہوئے خاموش ہو گئے۔ سعدیہ کو گئے ہوئے 2 ہفتے بیت گئے۔ اس نے مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کی، نہ ہی میں نے کوئی رابطہ کیا۔ احمد تو بچہ تھا، ماں کو یاد کرتا تھا، لیکن پھر کھیل کود میں مصروف ہو جاتا۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا، موجودہ حالات کو سامنے رکھتے کسی نتیجے پر پہنچ نہیں پا رہا تھا کہ احمد کی باتوں کی آوازیں آنے لگیں۔ میں اٹھ کر دیکھنے گیا کہ احمد کس سے باتیں کر رہا ہے، کیونکہ اس کی بات کرنے کا انداز بالکل ویسا ہی تھا جیسے وہ اپنی ماں سے باتیں کیا کرتا تھا۔ میں جب اس کے کمرے کی طرف گیا تو وہ واقعی اپنی ماں سے ہی باتیں کر رہا تھا۔ وہاں سعدیہ موجود تھی۔ میں یہ سب دیکھ کر غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ 2-4 گالیاں بھی سعدیہ کو دے دی کہ کس قدر ڈھیٹ عورت، کتنی بے عزتی کے بعد میں نے اسے گھر سے نکالا، پھر بھی بے غیرتوں کی طرح واپس آ گئی۔ جیسے ہی میں اسے ایک دفعہ پھر سے گھر سے نکالنے کے لیے آگے بڑھا، وہ ایک دم سے پیچھے کو مڑی اور کہہ لگانے لگی۔ اس کی آنکھیں سعدیہ کی آنکھیں تو نہیں تھیں، شعلہ بار آنکھیں۔ ایسی آنکھیں میں نے کہاں دیکھی تھی؟ بہت یاد کرنے کے بعد مجھے یاد آیا کہ یہ آنکھیں تو بالکل ویسی تھیں جیسی اس مورتی کی آنکھیں تھیں جس کو ہڑپا کی کھدائی کے بعد میرے دفتر میں لایا گیا تھا، جس کی حفاظت میں نے اپنی جان سے بڑھ کر کی تھی۔ ابھی میں انہی باتوں میں غرق تھا کہ سعدیہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ اس کے غائب ہوتے ہی احمد نے چلا چلا کر رونا شروع کر دیا اور ماما ماما کی گردان لگانے لگا۔ میں اسے چپ کروانے میں لگ گیا، بڑی مشکل سے اسے چپ کروایا اور اسے اماں کے پاس چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا اور اس عجیب صورتحال پر غور کرنے لگا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ گزشتہ کچھ عرصے سے پیش آنے والے واقعات کے پیش نظر دماغ پر زور دیا تو سب یہی سمجھ آئی کہ سعدیہ ایک دھوکے باز عورت ہے جس پہ کوئی آسیب ہے۔ پھر خود ہی اپنی بات کی نفی بھی کر دی کہ اگر ایسا کچھ بھی ہے تو وہ آسیب صرف مجھے ہی کیوں نظر آتا ہے؟ گھر میں باقی لوگ بھی تو موجود ہیں نا۔ کافی غور و فکر کرنے کے بعد کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ آخرکار عورت کو ہی ازلی بے وفا سمجھتے ہوئے سعدیہ سے کنارہ کشی کا سوچ کر خود کو مطمئن کیا اور سو گیا۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید 1 گھنٹہ ہی سویا ہوں گا کہ مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے بہت قریب ہے، لیکن وہم سمجھ کر سو گیا۔ کچھ دیر بعد ہی اپنا نام سننے لگا، یاسر یاسر یاسر۔ اتنے خوبصورت اور مدھم سروں میں بجتی گھنٹیوں کے بیچ مجھے اپنا نام کسی راگ کی مانند لگا، جیسے تان سین کی خوبصورت آواز نے جادو بخش دیا ہو۔ میں ایک دم سے آنکھیں کھول کر دیکھنے لگا تو میرے بہت قریب سعدیہ بیٹھی تھی۔ میں نے نفرت سے منہ پھیر لیا، لیکن وہ میری دوسری طرف بھی آ گئی، مدھم سا ہنسنے لگی۔ میں جس طرف ہوتا وہ بھی اسی طرف ہو جاتی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور اسے بد کردار کہنے لگا۔ جب اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، شاید وہ اپنی محبت کے لمس سے مجھے پگھلانا چاہتی تھی، لیکن میری شدید محبت اس کے ساتھ شدید نفرت میں بدل چکی تھی۔ تنگ آ کے میں اٹھ بیٹھا۔ جو ہی میں اٹھ کر بیٹھا وہ دیوار کے ساتھ چپک کر کھڑی ہو گئی۔ میرے خوف کے مارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نہ سمجھی کے عالم میں بس اسے دیکھے جا رہا تھا جو ایک عام سی سعدیہ تھی، ایک خوبصورت پری ذات میں بدل گئی تھی، لیکن اس کی آنکھیں کسی سے ملتی تھی۔ میں بار بار سوچ رہا تھا لیکن کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ مخلوق بولی، کچھ یاد آیا؟ میری آنکھیں کس سے ملتی ہیں؟ میرے ذہن میں کوئی خاکہ ابھرتا تھا، لیکن میں اسے ایک حقیقی شکل میں دیکھنے سے قاصر تھا۔
कौन हो तुम? हिम्मत मुजतमा करके मैंने पूछ ही लिया। दिलावेश हंसी। कुछ याद आया? कुछ और भी याद करवाऊं? मैं जहां था वहीं पर रह गया। हाथ पैर हिलाने की सकत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी थी। दिलावेश कमरे के दर दीवार उसी एक आवाज़ से गूंज रहे थे। मुझे माजी में जाने के लिए 40 साल का अरसा लग गया। वो मुसलसल मुझे घूरती जा रही थी। उसके इसी तरह मुतवातर देखने पर मैं चौंक गया। ये और इसकी आंखें तो दफ्तर में रखी हुई मूर्ति जैसी हैं। ये सब क्या है मेरे खुदा? मैं सर पकड़ कर बैठ गया। मुझे एक हर्फ याद आ गया था, लेकिन मैं किसी अनजान की तरह उससे पीछा छुड़वाने की हर मुमकिन सही कर रहा था। अभी इन्हीं सोचों में मुतगरक था कि फ़ोन की घंटी बजी। मैं जैसे ही फ़ोन की जानिब जाने लगा, परीज़ात बोली, जाओ जाओ, तुम्हारी तबाही की घंटी बज रही है, जाओ सुनो जाकर। मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया, दूसरी तरफ इंतहाई घबराई हुई आवाज़ थी कि दफ्तर से मूर्ति चोरी हो गई है। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो परीज़ात हंसने लगी। उसके कह कहे अचानक खौफनाक हो गए। ये शायद मैं मुस्तकबिल का सोचकर ही शदीद घबरा उठा और खौफ मेरे अंदर सरायत कर चुका था। मैंने नंगे पैर ही बाहर को भागना शुरू कर दिया। जैसे ही मैं बाहर गाड़ी के करीब पहुंचा, दिलावेश वहाँ पहले ही मौजूद थी। मैं न चाहते हुए भी बैठ गया, क्योंकि मुझे ये जानना था कि ये चाहती क्या है जो मेरी ज़िंदगी में इस तरह से आ गई है। नहायत तेज़ी से ड्राइविंग करते हुए कई दफ़ा किसी दरख्त से टकराते टकराते बचा। तुम कौन हो? मैंने उससे पूछा। तुम्हारी मौत। जवाब बड़ी दिलकशी से दिया गया। मैं डरा नहीं, क्योंकि मुझे किसी बात का डर नहीं था जब मैंने कुछ किया ही नहीं था। दफ्तर जाते जाते वो सादिया का रूप धार कर बड़े सुलझे हुए अंदाज में बैठी हुई थी। दफ्तर पहुंचते ही यही महसूस हुआ कि क़यामत जिसे कहते हैं, एक शोर बरपा था। हर कोई बौखलाए हुए अंदाज में यहाँ से वहाँ जा रहा था। सर यासिर, मूर्ति चोरी हो गई है, अमले में से एक कारकुन ने मुझे बताया। सर, भाभी को इस वक्त लाने की भला क्या ज़रूरत थी? उसने गाड़ी की तरफ देखते हुए कहा। मैं इस वक्त कुछ भी बोलने समझने के लिए तैयार नहीं था। बस इसी सोच ने आसान अदा कर दिए थे कि अब क्या होगा। $1.5 लाख की मूर्ति के खो जाने का मतलब यही था कि मैं खुद को बेच कर भी उसकी कीमत अदा नहीं कर सकता था। मैं वहीं ज़मीन पर बैठता गया कि पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी भी लगा दूं, तब भी इसके पैसे पूरे नहीं होंगे। वहीं दफ्तर के बाहर बैठे बैठे सुबह हो गई। इरशाद साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर महकमा आसार कदीमा आए। सारी बात सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि 3 माह के अंदर अंदर यासिर इसी मूर्ति की कीमत चुकाएगा और महकमा इसे इस मुलाजमत से फारिग करता है, क्योंकि ऐसे नाअहल लोगों की यहाँ ज़रूरत नहीं। मैं किसी लुटे पिटे काफिले में से बच जाने वाले किसी एक वाहिद फ़र्द की मानद घर की तरफ पैदल ही चलने लगा, क्योंकि गाड़ी भी दफ्तर की थी जो जब्त कर ली गई और मैं मुकम्मल तौर पर तहीदामा हो गया। घर जाकर क्या किसी को बताता कि किस तरह से उजड़ गया हूँ? कुछ भी बाकी नहीं बचा। वालिदैन तो बहुत परेशान थे, लेकिन मुझे तसल्ली देने के लिए बस यही कहा कि आजमाइश है, गुजर जाएगी। मैं इतनी बड़ी रकम 3 माह में अदा नहीं कर सकता था, लेकिन हर सूरत में अदा तो करनी ही थी ना। तुम सादिया को उसके घर से लेके सीधा दफ्तर ही चले गए, बताया भी नहीं। माँ ने मुझसे सवाल किया, क्योंकि वो दिलावेश को मेरे साथ गेट पर देख चुकी थी। अम्मा, वो सादिया नहीं है। मैंने लफ्ज़ों को जोड़कर कुछ कहने के लिए मुनासिब जवाब ढूंढा। यासिर, तुम्हारा ध्यान इस वक्त बटा हुआ है। जाओ मेरे बच्चे, कमरे में जाओ, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। माँ की तरफ से इंतहाई बेबसी से देखते हुए मैं बोझल कदमों के साथ कमरे की तरफ बढ़ गया, जहाँ दिलावेश पहले से मौजूद थी। तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं जितने भी सवाल कर सकता था कर दिए। अच्छा, तो तुमने मुझे नहीं पहचाना? परी ने दिलकश अंदाज में सवाल किया। नहीं, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। कौन हो तुम? क्यों मेरी जिंदगी में जहर घोल चुकी हो? मैं दिलावेश हूँ, तुम्हारी कॉलेज फेलो, वो बदकिस्मत जिसके साथ तुमने साथ रहने के
عہد و پیما کیے تھے؟ کیوں کی تم نے مجھ سے بے وفائی؟ میں حیران سے کہیں زیادہ پریشان تھا اور 40 سال پیچھے چلا گیا۔ دلاویز کی کھلکھلاتی ہنسی اور اس میں چھپی مسکراہٹ جو صرف میرے لیے ہی تھی، یا پھر میرے نام پہ ہی اس کے حسین چہرے پر کھلتی تھی، وہ رعنائیوں کا مجسمہ تھی۔ وقت گزرتا گیا اور ہم محبت میں گرفتار ہو گئے۔ میں نے اماں سے بات کی، لیکن اماں نے مجھ سے پہلے ہی سعدیہ کے ساتھ منسوب کر دیا تھا مجھے۔ اب وہ کسی بھی قیمت پر خاندان کے نام پر آنچ نہیں آنے دینا چاہتی تھی۔ میں نے خاموشی سے شادی کی، دلاویز کو بتائے بنا۔ وہ کافی دن مجھے ڈھونڈتی رہی، لیکن میں اس سے بہت دور آ چکا تھا اور اپنی زندگی میں بے حد خوش تھا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ چیخی۔ دلاویز ہمارے نصیب میں ایسا ہی تھا، میں نے منمناتے ہوئے کہا۔ اچھا، ہمارے نصیب میں؟ نہیں نہیں، ہمارے نہیں، بس میرے نصیب میں ایسا ہی لکھا تھا۔ جانتے ہو، جب تم اپنے گھر والوں کو ہمارے گھر نہ لا سکے تو میرے بھائی نے مجھے غیرت کے نام پر قتل کر دیا۔ کاش میں سب کچھ نہ سن سکتا، کسی طرح یہ لفظ واپس ہو جاتے۔ دلاویز رو رہی تھی، سسکیوں میں، ماضی کو یاد کر کر کے۔ جانتے ہو، اس نے مجھے قتل کیا۔ میں تب سے اب تک بھٹک رہی ہوں، ایک پل چین نہیں ہے۔ یاسر، میں تمہیں برباد کر کے چھوڑوں گی۔ تمہیں کافی حد تک تو برباد کر چکی ہوں۔ میں تمہیں اب نہیں چھوڑوں گی۔ اسلام آباد والے دفتر میں اللہ بخش کو بھی میں ہی نظر آتی تھی، تمہاری بیوی کے روپ میں بھی میں ہی تھی۔ تم دونوں کے بیچ میں سب کچھ غلط میں نے کیا ہے۔ تمہارے دفتر سے مورتی بھی میں نے ہی چرائی ہے، تمہاری ملازمت کا خاتمہ بھی میری وجہ سے ہوا ہے۔ ابھی تو سب شروع ہوا ہے، میں تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گی۔ یہ کہتے ہی وہ غائب ہو گئی۔ میں نے بہت زیادہ سوچ بچار کی اور سوچا سعدیہ کو واپس گھر لے آتا ہوں۔ میں نے کسی سے بھی بات نہ کی، بس احمد کو ساتھ لیا اور سعدیہ کے ماں باپ کے گھر کی طرف چل پڑا۔ بہت دنوں کے بعد میں نے اسے دیکھا تھا، بہت کمزور ہو گئی تھی۔ احمد کو دیکھتے ہی اس سے لپٹ گئی، والہانہ محبت کرنے لگی۔ میں نے اس کے والدین سے اور اس سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور ساتھ بھیجنے کی درخواست کی۔ کچھ پس و پیش کے بعد انہوں نے میرے ساتھ اسے بھیج دیا۔ میں نے فی الحال اسے کچھ بھی بتانا مناسب نہ سمجھا کہ شاید اس طرح سے ٹوٹا ہوا گھر دوبارہ جڑ جائے۔ سعدیہ نے بھی مجھ سے کوئی بات نہ کی اور جیسے وہ روزمرہ کے کام نمٹاتی تھی ویسے ہی اپنے کاموں میں مصروف رہی۔ نہ اس نے مجھ سے میری ملازمت چھوٹنے کی وجہ جاننے کی کوشش کی، نہ ہی گاڑی نہ ہونے کا سبب۔ بس وہ پہلے سے بہت زیادہ خاموش ہو چکی تھی۔ ظاہر ہے جو کچھ میں نے اس کے ساتھ کیا تھا اسے تو مجھ سے بات بھی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ پہلے ہی کی طرح میری خدمت بھی کر رہی تھی۔ کچھ دن سکون سے گزر گئے، دلاویز کا کچھ اتا پتہ نہ چلا۔ میں نے بھی شکرانے کے نوافل پڑھے کہ شکر ہے جان چھوٹ گئی۔ میں نے ایک دن ہمت جمع کی اور سوچا سعدیہ کو سب کچھ بتا دیتا ہوں اپنے ماضی اور حال کے بارے میں، لیکن ایسا موقع ہی نہ ملا۔ میں احمد کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا۔ ملازمت ختم ہونے کے بعد مجھ سے کوارٹر بھی لے لیا گیا تھا اور اب ہم لوگ دوبارہ اپنے پرانے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ میں احمد کے ساتھ کھیل رہا تھا جب سعدیہ سب کے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ میں نے ابھی کب پکڑا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ یاسر صاحب، میں اللہ بخش بات کر رہا ہوں۔ یہاں پرانے جنگل میں میری بائک خراب ہو گئی ہے، اگر آپ آ سکیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ میں نے بنا کچھ سوچے جلدی سے بائک نکالی اور یہ جا وہ جا اماں آوازیں دیتی رہ گئیں۔ جنگل کا فاصلہ گھر سے 45 منٹ کی مسافت پر تھا۔ میں نے تیز رفتاری کا عملی مظاہرہ کیا اور 30 منٹ میں وہاں جا پہنچا۔ جیسے ہی میں وہاں پہنچا اللہ بخش بائک کے ٹائر کے ساتھ کچھ کرنے میں مصروف تھا۔ جو ہی میں نے اسے پکارا اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ وہ چہرہ میرے لیے انتہائی خوفناک تھا۔ وہ اللہ بخش نہیں تھا، وہ تو ہاں میں دلاویز ہوں۔ اللہ بخش تو میرا ایک روپ سمجھو۔ تو آ گئی تمہاری بیوی؟ چلو اچھا ہوا۔ اب مجھے بتاؤ میں کیسے سکون حاصل کروں؟ ہاں بولو، جواب دو مجھے۔ میں اس کی بس
मिन्नत ही कर सकता था कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन वो किसी भी कीमत पर मुझे माफ़ करने को तैयार ही नहीं थी। जानते हो तुम, मेरे भाई ने ये कहकर मुझे मार दिया कि तुम अगर जिंदा भी रहो तो हमारे किसी काम की नहीं। वो किस गर्व से बोली थी, यासिर तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मैंने तो तुमसे कभी भी कुछ नहीं मांगा था सिवाय मोहब्बत के। दिलावेश, हमारी दुनियाएं अलग हैं, मैं और तुम अब एक नहीं हो सकते। मुनासिब है कि तुम अपनी दुनिया में लौट जाओ और मुझे भी जीने दो। हाँ, तुम्हें जीने दूं? तुम्हारा कोई हक नहीं जीने पर। मौत ही तुम्हारा असल ठिकाना है। तुम्हारी मौत से तुम्हारे माँ और बाप बिल्कुल ऐसे तड़पेंगे जैसे कि मेरे वालिदैन तड़प रहे हैं। लेकिन इससे पहले तुम्हें कुछ और भी दिखाना है ताकि तुम्हारा खुद ही जीने से जी उठ जाए। तुम खुद अपने मुंह से अपने लिए मौत मांगो। दिलावेश, सिर्फ एक दफ़ा मेरी बात सुन लो, फिर जो भी सज़ा मुंतखब करोगी मुझे मंजूर होगी। मेरी पुकार ने उस पर कुछ असर न किया। वो कहीं दूर जंगलों में गायब हो गई। शाम के साए बढ़ने लगे तो मुझे याद आया कि मेरा एक बिखरा हुआ घर भी है जिस पे मेरी मासूम बीवी और बच्चा भी हैं। मेरे बूढ़े वालिदैन भी हैं जो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। बजाय इसके कि मैं दिलावेश की कहानी माँ बाप और सादिया को सुनाता, मैंने इस बात को फरामोश करने में ही आफियत समझी। मैं घर की तरफ चल पड़ा और आने वाले हालात का बहादुरी से सामना करने के लिए तैयार हो गया। घर पहुंचा और सादिया से दोबारा माफ़ी मांगी। उसने अच्छी बीवियों की तरह जवाब दिया, मैं माफ़ कर चुकी हूँ, मुझे आपसे कोई गिला नहीं। मतलब वो अभी तक मुझसे शदीद नाराज़ थी। अब मैं क्या करता, लेकिन जहाँ भी देखता अपनी ही गलती नज़र आती। शाम के साए बढ़ने लगे तो मैंने छत पर जाकर कुछ देर बैठना चाहा। शाम की अखबार भी हमसायों से मंगवा ली जिसमें कुछ आसामियों पर उम्मीदवारों की ज़रूरत थी। काम भी ऑनलाइन था, मतलब मैं घर में बैठकर ही गुजारे लायक कमा सकता था। मैंने दिए गए नंबरों पर कॉल की, जहाँ भी नंबर मिलाया हर तरफ से ना ही हुई। शदीद मायूसी के आलम में अखबार को दूर फेंक दिया। पायल की झनकार कहीं से आती हुई महसूस हुई। सोचा शायद गली में से कोई गुजर रहा है। झनकार करीब तर आ चुकी थी। सर उठाकर देखा तो दिलावेश खड़ी थी। मेरा पीछा छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैंने बाकायदा हाथ जोड़ते हुए कहा। मुझे मेरी ज़िंदगी लौटा दो। वो बड़े आराम से मुस्कुराते हुए बोली, ये मुमकिन नहीं दिलावेश, तुम जानती हो ऐसा सब मुमकिन नहीं। अगर ऐसा मुमकिन नहीं तो तुम मेरी दुनिया में आ सकते हो ना। बोलो। वो हंसी। सीढ़ियों पे किसी की चाप सुनाई दी। सादिया मेरे लिए चाय ला रही थी। हिम्मत जमा की कि आज तो सब कुछ बीवी को बताकर ही दम लूँगा, लेकिन वो चाय का कप चारपाई पे मेरे पास रखते हुए जल्दी से सीढ़ियाँ उतर गई। मज़ीद 1 माह तक दिलावेश नहीं आई, ना ही कोई गैर मुतवक्के वाक़या रूनुमा हुआ। मुझे लगा सब कुछ बेहतरीन हो गया है। साथ वाले घर में उनके बूढ़े बाबा जी अचानक दिल का दौरा पड़ने से वफात पा गए। सारे इंतजामात मोहल्ले वालों ने मिलजुल कर किए। सादिया ने भी भाग भाग कर सारी जिम्मेदारियां पूरी की। वो मुझसे भी बहुत मोहब्बत से पेश आने लगी, मेरा पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखने लगी। मैं बहुत खुश था कि चलो उसका गुस्सा तो कम हुआ, उसने सब लोगों के दिल जीत लिए। पर सादिया की तारीफ़ें हर कोई करने लगा। जब सब खाना खा रहे थे तो एक तरफ खामोशी से बैठी, कुछ खा पी नहीं रही थी। मेरे पूछने पर उसने बताया कि उसका दिल नहीं जा रहा। रात के वक्त वो कमरे में आई तो शदीद थकी हुई थी, जल्द ही सो गई। जैसे ही वो सोई मेरी नज़र उसके पैरों पर पड़ी। वो सादिया नहीं थी, वो दिलावेश। मैंने उसे दुरुस्त अंदाज में डांटा। वो जहरालूद हंसी हंसते हुए गायब हो गई। मैं शदीद खौफज़दा हो गया। मेरी पूरी रात करवटें बदलते गुजरी। मैं एक फ़ैसला कर चुका था। जैसे ही सुबह हुई मैंने दिलावेश ने साथ बहुत नरमी से बात की और उसे कहा कि आज मैं तुम्हें समंदर की सैर करवा के लाऊंगा। बड़ी खुश थी। मैंने कहा अहमद को घर में ही रहने दो, कुछ वक्त हम दोनों एक साथ बिता लें। मैं उसे साहिल पर ले गया। समंदर में थोड़ा और आगे जाके पूरे जोर के साथ उसे धक्का दे दिया। समंदर की तेज़ लहरों ने उसे चंद लम्हों में अपनी लपेट में ले लिया। मैं बहुत खुश था कि दिलावेश से
جان چھوٹ گئی۔ اب میں سعدیہ کے ساتھ ایک اچھی زندگی کا آغاز کر سکوں گا۔ ساحل پر موجود لوگوں نے مجھے دیکھ لیا تھا کہ میں نے کیا کیا، لیکن کسی نے بھی مجھ سے کوئی سوال نہ کیا۔ میں کسی فاتح کی مانند گھر کی جانب بڑھنے لگا۔ جیسے ہی بائک اس جنگل میں سے گزری، سعدیہ میرے سامنے کھڑی تھی اور بے تحاشا ہنس رہی تھی۔ میں نے اسے کہا، وہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ کیونکہ روحیں تو بھٹکتی رہتی ہیں نا۔ بس میں بھی بھٹک رہی ہوں، لیکن کوئی نہیں، چند دنوں کی بات ہے، مجھے بھی سکون آنے ہی والا ہے۔ روحیں؟ کیا بکواس ہے، میں چنگاڑا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تم سعدیہ کو سمندر میں دھکا دے کر آئے ہو، میں دلاویز ابھی بھی یہیں موجود ہوں۔ کیوں، کیسا لگا؟ میں سر میں خاک ڈالتے ہوئے گھر کی طرف بائک دوڑاتا رہا۔ جیسے ہی گھر پہنچا، ہجوم کو دیکھا۔ رونے کی آوازیں کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھیں۔ سامنے چارپائی پر معصوم سعدیہ بے موت ماری گئی تھی۔ سفید چادر میں لپٹا اس کا وجود کس قدر معصوم تھا، پھر اسے اتنی سزا کیوں ملی؟ کچھ ہی دیر میں پولیس آ گئی اور ساحل پر موجود لوگوں کی گواہی نے مجھے گرفتار کر لیا گیا۔ مقدمہ چلا اور مجھے سزائے موت ہو گئی۔ دلاویز کی روح کو قرار آ گیا، لیکن میری روح کو چین کب ملے گا؟ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔